नाजरीन और सामीन की खिदमत में फूला पंडिता का आदाब नमस्कार। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का खैर मकदम। आइए आज सुनते हैं चमनजार के तहत मारूफ गुलकारा और अदाकारा मलके तरन्नुम नूरजहां के साथ बातचीत। शरीके गुफ्तगू हैं मारूफ ब्रॉडकास्टर, दानिश्वर अदीब और मुमताज स्कॉलर जनाब के नैयर। लीजिए समाअत कीजिए। जो आवाज हम सुनते रहे इस बरसगीर में गूंजती रही है और उस आवाज से हिंदुस्तान के बहुत से लोगों को, अनगिनत लोगों को बेइंतहा मोहब्बत है। उस आवाज के सामने मैं बैठा हूँ रूबरू और मेरे लिए ये बाइस सब इफ्तिखार है। मलिका तरन्नुम नूरजहां। तो ये आप बताने की जहमत कीजिए मैडम के ये जो इतना अरसा है जो आपकी आवाज तो पहुंचती रही है, लेकिन आपकी आवाज का जो सफर है उसके बारे में हिंदुस्तान में बहुत से लोग जो हैं उनके दिल में इश्तियाक है ये जानने का कि जो जुगनू के बाद का सफर है आपके फन का, उसकी मंजिलें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों को सबको सलाम अर्ज करती हूँ और मैं आज अपने आप को इतना खुश नसीब समझ रही हूँ कि मेरी आवाज मेरे प्यारे दोस्त भाई और इतने जान जिगर जो हैं वो लोग सुन रहे हैं, जहाँ मुझे अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, जो कि जिसे कहना चाहिए कि इब्तिदा मेरी थी वहाँ से कि लोगों ने मुझे जाना और मुझे मलिका तरन्नुम का खिताब दिया। और आज ऐसा लग रहा है मैं वहीं पर बैठी हुई हूँ, उन्हीं लोगों से बातें कर रही हूँ। वो हिंदुस्तान, वो गलियाँ, वो कूचे, वो बॉम्बे मुझे बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है इस वक्त, जो मुझे मेरा ही वतन लगता है। मेरे लड़कपन के दिन थे, मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तब आपका गीत फिल्म यमला जट का और फिर अनमोल घड़ी। अनमोल घड़ी ने तो मेरा ख्याल है कि फिल्मी मौसीकी की दुनिया में एक इनकलाब पैदा किया और वो गीत, वो नगमे आज भी लाजवाब है। प्यार है हम लोगों का जी, मेहरबानी है, वो लोग आज भी याद करते हैं। ये बताएं आपके, हमारे सुनने वाले बहुत से शायद ये बात नहीं जानते कि आपकी मौसीकी की तालीम जो है वो किन मंजिलों से गुजरी है। आपने किस उम्र में सीखना शुरू किया? मैं 6 बरस की थी जी, जो आपके सामने मेरे उस्ताद बैठे हैं, अल्लाह इन्हें जिंदगी दे। मैं इनकी गंडाबंद शागिर्द हूँ जी। इनका तारुफ तो हमारे सुनने वालों से आप कराएंगे। गुलाम मोहम्मद साहब इनका नाम है और मैं 6 बरस की थी जबकि पहले तो खुदादाद में गाने लगी। 4 बरस की उम्र में मैं ऐसे गाती थी तो बड़ों ने, सुनने वालों ने कहा कि भाई ये तो कमाल है, सुन के गा देती है लोगों के गाने। बस कुछ ऐसे ही अल्लाह पाक का करम था कि सबने कहा भी इसको क्लासिकल की तालीम दिलाइए। तो फिर इन्हीं को बुजुर्गों ने मुंतखब किया और मुझे गंडाबंद शागिर्द इनका किया और फिर मैंने 14 बरस की उम्र तक 12-12, 13-13 घंटे क्लासिकल मौसीकी की तालीम ली। फिर उसके बाद फिल्म में भी थोड़ा थोड़ा जाती थी मैं। गुलबकौली में शाला जवानियां माने गाया, जबकि मुझे सारा उस वक्त मैं 9-10 बरस की थी। फिर आप जैसे फरमा रहे हैं यमला जट में मैं छोटी थी। ये फिर जब मुझे खानदान में लिया तो प्राण जी मेरे पहले हीरो हैं, तो उनके साथ मुझे मेरे पाँव के नीचे ईंटें रख के, क्योंकि मैं मोटी थी, भारी सी थी ना, तो बड़ी बड़ी लगती थी मगर मैं छोटी थी, तो मेरी पाँव के नीचे ईंटें रख के फिर मेरा कद लंबा किया जाता था, तो मुझे उनके साथ हीरोइन बना दिया। वो मुझे आज भी उनसे मुझे बड़ा गहरा, मुझे दिल में वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, क्योंकि मेरा पहला हीरो है ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जीनत में तो मुझे वो रोल मिलता ही नहीं था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो वो मुझे रोल ना दे, मैं इस पिक्चर के लिए पागल थी कि मैं जीनत में जीनत बनूं। तो वक्त वो एक बचपन यंग रोल से लेकर बुढ़ापे तक का रोल था। तो शौकत साहब फरमाएं कि जी ये तो तुम कर ही नहीं सकती हो, तुम्हें क्या पता ममता का, तुम तो 14 बरस की हो, तुम्हें क्या इल्म होगा। तो फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मुझे बच्चा लड़का अल्लाह ने दिया। फिर वो मैंने कहा अब तो मैं ये रोल किसी को नहीं करने दूंगी, अब मुझे पता है ममता क्या फिर उस रोल में मुझे अवार्ड मिला, एक्टिंग में अवार्ड मिला और गाने में भी फिर मुझे
बुलबुल और मत रो यहाँ के बाद मलिका तरन्नुम का खिताब दिया गया। ये जो एक्टिंग है इसकी तालीम आपने कहाँ से ली? ये तो जी ये मैंने भी तो एक फन है। वजह आपने फरमाया, ये मैंने किसी से तालीम नहीं ली, ये मैंने अपनी रूह से तालीम ली, या जो कुछ मुझे मिला मेरे खुदा से मिला। एक्टिंग की जो तालीम है वो मैंने कभी एक्टिंग को एक्टिंग समझकर नहीं किया, इसीलिए मेरा ख्याल है मैंने अगर 16 पिक्चरों में काम किया है तो 12-13 पिक्चरों में मुझे मेरी एक्टिंग में अवार्ड मिले, क्योंकि मैं कहानी को अपने आप पे वारिद करती थी। मैं समझती थी ये कहानी मेरी है, और जब शॉट शुरू होता था तो मैं समझती थी ये सारी दास्तान मुझ पर है, जो मुसीबत है मुझी पे है और बिल्कुल ये मेरी अपनी कहानी है जिसे मैंने खुदा न खास्ता ये गम मुझ पर हो तो मैं क्या करूंगी। इसलिए मेरी एक्टिंग में एक सच्चाई होती थी, वो एक्टिंग तो मैंने कभी की ही नहीं। ये आपने बड़ी अजीब बात बताई। बिल्कुल कि आपने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली और ये इतने अच्छे और कामयाब रोल अदा किए आपने। बल्कि मैं आपकी तवज्जो उस फिल्म की तरफ भी चाहूंगा जिसमें आप मेरे देश के बल्कि बरसगीर के मायानाज फनकार दिलीप कुमार के साथ फिल्म जुगनू। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली तो ऐसे फनकार के साथ आपने रोल किया और कहीं भी ये महसूस नहीं हुआ कि आप अदाकारी के लिहाज से किसी तरह कम है किसी से? देखिए, दिलीप की मैं जितनी भी तारीफ करूं वो तो देखिए सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। दिलीप तो जितने प्यारे आर्टिस्ट हैं उससे ज्यादा ऊंचे इंसान हैं। मगर दिलीप उन दिनों में, जैसे कि आप खैर से हैं, उन दिनों में तो मतलब इतना लोग उन्हें नहीं वो करते थे ना, मगर दिलीप ने अपना आप दिखा दिया कि माशाल्लाह हीरा तो जैसा भी ये हीरा ही है ना। उस वक्त हमें उनसे डर थोड़ी आता था कि ये दिलीप कुमार हैं। नहीं, अब तो दुनिया देखिए, जो कोई मुकाबले पे आएगा वो सोचेगा कि दिलीप कुमार के सामने मैं खड़ी हूँ। और मैंने जैसे अर्ज किया, मैं एक्टिंग तो करती नहीं थी। अगर हमने उन्हें देखिए चाहना था कि हम प्यार कर रहे हैं तो हम सचमुच दिलीप को प्यार करने लग गए, और शॉर्ट से बाहर आए तो हम दिलीप कुमार को प्यार नहीं करते थे। मतलब है कि मैं शादीशुदा थी ना, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता था। मगर जब हम उन्हें देखते थे शॉर्ट में तो हम समझते थे कि हम वाकई इन्हीं के लिए मरते हैं, हर चीज में अपने आप को। और बाकी रहा ये कि दिलीप को जहां तक उनकी जात का सवाल है, हमें वाकई उनकी जात से इश्क है, जिसे इश्क कहना चाहिए। हम आज तक उन्हें अपने दिल से फरामोश नहीं कर सके, बहुत याद करते हैं उनकी। और वो इतने प्यारे और इतने हसीन थे उस वक्त। अब सच्ची बात है, हर आदमी अपने एक वक्त में, पता नहीं हम भी अच्छे लगते होंगे, और वो भी मेरी बड़ी मोहब्बत और इज्जत करते थे, और उम्मीद है अब भी हम शायद उन्हें याद आते हो। ये बताएं, आप जुगनू तो बम्बई में बनी जी, तो बम्बई की याद भी कभी आती है आपको? हम तो तड़पते हैं, बॉम्बे बहुत याद आता है। ऐसा मालूम होता है बस कोई ख्वाब देखा था और अल्लाह ऐसा वक्त लाए कि मैं फिर जा सकूं। और बड़ी तमन्ना है मेरी कि एक बार फिर जिंदगी में अपने दोस्तों को, उन प्यारे दोस्तों को जिनमें दिलीप हैं, नरगिस जी हैं, लता जी हैं, और प्राण मेरा प्यारा हीरो और वहां पर हैं देखिए सितारा जी हैं, और त्रिलोक कपूर हैं, कन्हैया लाल जी, वो उनको भी मैं सलाम कहना चाहती हूँ। सुरैया जी हैं, म्यूजिक डायरेक्टरों में नौशाद साहब हैं, क्या कहना है, वो लोग ऐसे लोग पैदा नहीं होते। सज्जाद साहब हैं जिन्होंने मेरी गजल बनाई थी बदनाम मोहब्बत कौन करे। देखिए आज तक वो गाने मुझे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, मेरा सलाम उन्हें कहिए। नौशाद जी को मेरा बहुत, दिलीप जी को गले लगाकर, और प्राण जी को मेरा सलाम कहें। ये लोग इतने प्यारे दोस्त हैं जिनको मैं कहती हूँ या अल्लाह जिंदगी में एक बार हम फिर खुदा उनसे मिला सके मैं अल्लाह। और ऐसे ऊंचे लोग कहाँ पैदा होते हैं। लता जी मुझे पिछले दिनों न्यूयॉर्क मिली, बड़ा ही मेरा दिल खुश हुआ वो मुझे मिलने के लिए। हाँ जी हाँ, उनकी बड़ी मेहरबानी। वो मुझे मिलने के लिए खास कर
ڈیٹرائٹ سے نیو یارک آئیں. میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ انہوں نے مجھے اتنا پیار کا ثبوت دیا. اور پردیس تھا، کاش وہ یہاں آئے، میں ان کے لیے اپنی آنکھیں بچھاؤں، اور وہاں میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر ملے ہم لوگ 2-3 دن اکٹھے ملتے رہے. مدام، یہ جو بات آپ نے کہی کہ آپ ان پرانے دوستوں سے ملنے کے لیے ترستی ہیں، کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جگنو کے بعد بمبئی نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ آئیے کسی اور فلم میں رول کیجئے؟ نہیں، مجھے بامبے، مجھے فلم فیئر نے 5 سال بلایا. میری کچھ مجبوریاں تھیں، میں عرض کر چکی نا آپ سے کہ بس وہ بچی میری بہت چھوٹی تھی، کچھ حالات ایسے تھے کہ میں گھر سے علیحدگی کے بعد نکلی. تو میں عرض کر رہی ہوں کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ سب مصیبتوں کا سامنا، اور وہاں بلایا جا رہا تھا بار بار، اور میں یہاں پکچروں میں اتنی مصروف تھی، 3-3 4-4 پکچرز ایٹ اے ٹائم بنتی تھی، میں نہیں نکل سکتی تھی، چھوڑ کے نہ آ سکی. اور اب میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کبھی آپ کا جی نہیں چاہ کہ کسی ہندوستانی فلم میں آپ کام کریں؟ وہاں اتنا اچھا کام کرتے ہیں لوگ، ایسی کیا بھلا میں محسوس کرتی کہ میں ضرور کروں. ان سے ملنے کو جی کرتا ہے. ہاں وہ بھی ہیں، ایک ہیما مالنی ہے. اتفاق دیکھیے کہ میری جو دوسری بیٹی ہے وہ کاربن کاپی پڑھتی ہیں، وہ نا کانوینٹ میں، شی 16 ابھی تو چھوٹی ہے، بالکل ہیما مالنی ہے، اور اس کو گھر میں سب ہیما کہتے ہیں، اس لیے مجھے ہیما مالنی. اور ویسے وہ بڑی اچھی آرٹسٹ ہے ہیما، ڈانسر بہت اچھی ہیں، وہ بھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہیں. اس زمانے میں جب آپ نے فلموں میں کام کیا جگنو تک، اور پھر تو خیر آپ نے ناتا توڑ لیا، جو ڈائریکٹر تھے، اداکاروں کی بات آپ نے کی، اس زمانے کے ڈائریکٹر، ان کے بارے میں اور اب جو ڈائریکٹر ہیں ان کے کام میں کوئی فرق آپ کو لگتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی ہے؟ جہاں تک ڈائریکشن کا ہے، دیکھیے شانتا رام جی اور یہ ایسے ایسے آرٹسٹ جن میں شوکت صاحب بھی، جگنو کیسی بنی، دیکھیے لاجواب، زینت میں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی ہلا نہیں سکا، مگر آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ان کو دیکھ دیکھ کے اچھے بنے، اور ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں، کیسی کیسی پکچریں بن رہی ہیں. کوئی ڈاؤٹ ہی، ہمارے پاکستان میں بھی بڑے اچھے ڈائریکٹر ہیں، جن میں حسن طارق صاحب نے بڑی اچھی پکچریں دی، اور یہاں سلیمان صاحب ہیں، بہت اچھے اچھے لڑکے آج کل اٹھے، اور انہوں نے ان کا ثبوت دیا کہ وہ اچھا کام جانتے ہیں. فلموں کے ساتھ ساتھ فلمی نغموں نے بھی اتنے برس کا یہ سفر طے کیا ہے، تو آپ، چونکہ آپ کی نظر ہے، اب بھی آپ گاتی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک ایک دن میں 3-3 4-4 گانے بھی گاتی ہیں آپ، تو یہ گانوں کا معیار بڑا ہے موسیقی کے لحاظ سے، یا بول جو ہیں، الفاظ ہیں، ان کے لحاظ سے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تنزل کی طرف گیا؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتی ہوں نا، آپ کتنی اچھی سنگر لے آئے، اگر دھن اچھی نہیں تو پھر کام خراب ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا آرٹسٹ، کہاں تک ہاتھ پاؤں. اور یہ بڑی خوش ہوتی ہے کہ ٹیون اچھی ملے، یہ ایک بات ختم ہو گئی. دوسری بات یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ الفاظ اچھے ملیں. اگر دھن بہت اچھی بن گئی، میرا خیال ہے یہ ٹیم ورک ہے. دیکھیے اگر بول آپ بہت اچھے لے الفاظ اور ٹیون بالکل ہی خراب بن گئی تو پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور پھر سارا ہی کام اگر اچھا ہو گیا، ریکارڈنگ خراب ہو گئی، تو پھر تو اللہ کا فضل ہی ہو گیا نا. بالکل ہی. کبھی کبھی ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے مقام مرتبے سے کچھ لوگ یا تو رشک کی وجہ سے یا کبھی کبھی حسد کی وجہ سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ پہ کسی طرح کی یلغار کریں، لیکن آپ کا فن ایسا ہے کہ ابھی تک آپ تمام آندھیوں کے باوجود آپ کی آواز اور آپ کا فن قائم ہے. تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بس جی میں یوں سمجھتی ہوں کہ سر جو ہے وہ خدا ہے. کیا اچھی بات کہی آپ. جیسے سانس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، خوشبو کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، میں نے بھی سر کو نہیں دیکھا. سر اور خدا، خوشبو، سانس، آواز، یہ خدا ہے، اور اس میں پیورٹی ہونی چاہیے. کئی بار ایسے حادثے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی نور جہاں کو کسی نے تنگ کیا تو اس کو بھگتنا پڑا. میں سمجھتی ہوں یہ میں کوئی ولی نہیں، مگر میری روح اتنی پاک ہے انشاءاللہ
کہ میں سمجھتی ہوں مجھے کوئی بیجا دکھ دیتا ہے تو دنوں میں خدا مجھے دکھاتا ہے، کیونکہ میری روح میں پاکیزگی ہے، اور میری یہی تمنا ہوتی ہے یا اللہ یہ میرا گانا سر میں ہو جائے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں ننگے پاؤں کھڑی ہو کر گاتی ہوں، کبھی میں جوتا پہن کے نہیں گاتی، کیونکہ جیسے ہم نماز میں جوتا نہیں پہن سکتے ویسے میرے لیے گانا جو ہے میری نماز ہے۔ میرا مائک جو ہے نا، میں تو اپنی طرف سے ایک طرح سمجھیے کہ آپ سمجھ لیں مسجد میں سمجھتی ہوں، مندر میں سمجھتی ہوں مسجد میں کھڑی ہوں۔ آپ جیسے مندر میں جوتوں کو لے کر نہیں جاتے، میں ادب کی جگہ کبھی نہیں، اور یہی میری نئی پود نے دیکھا ہے۔ پاکستان میں سب سنگر جوتا اتار کے گاتے ہیں کہ میڈم جوتا اتار کے گاتی، کیونکہ میرے لیے مسجد ہوتی ہے مائک کے آگے کھڑے ہو کے گانا، اور میں اپنے خدا کے سامنے عبادت کر رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ یہ میرے سر صحیح لگیں، جو کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ خدا چاہے گا تو وہ سر میں لگیں گے، اور میرا اللہ نہیں چاہے گا تو میری آواز بھی میرے بس میں نہیں۔ تو میں تو ایک پرارتھنا کہہ لیجئے، استدعا کہہ لیجئے، ایک التجا کہہ لیجئے، جو لے کر گانے پہ اپنے مائک کے آگے کھڑی ہوتی ہوں کہ یا اللہ تو میری عزت رکھنا۔ تو اب تک تو میرے بس میں نہیں آیا، یہ دیکھیے عمر آ گئی، گانا میرے بس کی بات نہیں۔ اسی سے ملا جلا ایک سوال میرا اور ہے، جس میں آپ ممکن ہے کہ اپنی بات کی مزید وضاحت کرنا چاہیں کہ موسیقی آپ کے لیے کیا ہے، کیونکہ آپ ہیں ملکہ ترنم۔ نہیں جی، تو لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ جن کو یہ لقب یا خطاب دیا گیا ہے وہ اپنی سوچ میں موسیقی کو کیا سمجھتی ہیں، کہ ان کی زندگی میں موسیقی کا کیا حصہ ہے؟ موسیقی جی میری سانس ہے، میرا خون ہے، بس جیسے میں سانس جس دن بند ہو جائے گی مر جاؤں گی، خون کا دوران بند ہو جائے گا ختم ہو جاؤں گی۔ یہ جب تک چل رہا ہے میں زندہ ہوں، اور جس دن نہیں گاؤں گی تو بس کچھ ایسا ہی۔ ابھی میری 9 غزلیں جو ہوئی ہیں یہ میں نے آپ کو بھی عرض کیا ہے، یہ غزلیں میری طرف سے نذرانہ آپ پہ، جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں دلیپ جی کو میری طرف سے ایک ٹیپ دے دیں، ایک لتا جی کو نذرانہ دے دیں، ایک پیران جی کو، اور نرگس جی کو، نوشاد صاحب کو، یہ حقیر سا تحفہ آپ انہیں میری امانت پہنچا دیں، اور سارے انڈیا کے لوگوں کو جو کہ جہاں آپ یہ ریڈیو میں میرا یہ ریکارڈ بجا دیں، اور نذرانہ حقیر ہے وہ لوگ منظور کریں۔ یہ میری تازہ غزلیں ہیں جو میں نے 3 مہینے پہلے ریکارڈ کرائی نان فلم۔ تو آپ ریاض کرتی ہیں مادام، یا ریاض کرنا بند کرتی ہیں؟ یہ بچپن کے کام آتے ہیں ریاض کی، جو ہمیں 18 گھنٹے گوایا جاتا تھا۔ جی ایسا ہے کہ میں ضرور پسند کروں گی، مگر فرصت نہیں ملتی اتنی آج کل۔ ایک بار کی کمائی نہیں ہوتی، یہ تو روز نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بچپن کا کیا ہوا، تو آپ ایک بار خزانہ جمع کر لیں تو ساری عمر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ مگر یہ ہے کہ میں کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا کبھی، یعنی جیسے آج کل بیمار ہوں، آج کل تو نہیں، مگر یہ ہے کہ میں تو بخدا اتنی خوش ہوں آپ آئے۔ میں کہوں کہ باوجود بیمار ہونے کے میں نے کہا یا اللہ میرا پیغام یہ کہ لینے آئے ہیں تو میں ضرور اپنے پیارے دوستوں کو یہ پیغام بھیجوں، اور ریاض بھی کبھی کرنا چاہیے، تھوڑے دن کر لیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ جو نئی آوازیں ہیں پاکستانی، آپ جی نے ہاں، سنا ہوگا، جی ہاں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ساری بچیاں اپنی بڑا ادب کرتی ہیں، اچھی ہو جائیں گی۔ دیکھیے نیئر صاحب، کس میں آپ کو کیونکہ آپ کی نظر تو دیکھیے جی میں تو کہتی ہوں جو کرے گا وہ مستقبل اس میں نظر آئے گا۔ فی الحال تو دیکھیے کوئی کلاسیکل تعلیم یہاں لڑکیاں بہت کم لے رہی ہیں، جو ہماری فلم لائن میں گا رہی ہیں ان میں کلاسیکل تعلیم ابھی، یعنی جیسے کہ ہم بچپن میں 10-12 برس کی عمر میں کلاسیکل میں 5-5 ہزار استادوں میں بیٹھ کے گا چکے ہیں، یا جیسے مطلب ہے گویے کا یہی ہوتا ہے براٹ اپ، کہ اس کو استادوں میں گوایا جاتا ہے۔ پہلے انہیں کلاسیکل کی تعلیم ہونی چاہیے، جو کہ میں نے نہیں سنی، آج کل کوئی نہیں سنی، اور اب یہ کلاسیکل گائیں گی ٹھیک ہوں تب جا کر ان کے لیے میں تو رائے دوں گی کہ ہاں ہمارے رفیع صاحب ہیں وہاں، میرا انہیں بھی سلام کہیے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ان کا ذکر رفیع آپ نے نہیں کیا۔ نہیں میں نے جان بوجھ کے یہ نہیں، ہمارے بڑے پیارے ہیں وہ، انہیں سلام میرا نہیں، یہاں بدلا وفا کا نہیں، آج بھی ان کے دیکھیے ماشاءاللہ۔ اچھا میں نے ریسنٹلی ان کے گانے سنے، وہ اتنے پیارے ہیں وہ گانے،
آپ کو شاید یہ معلوم نہیں کہ جو آپ کے پرانے گانے ہیں ان کی LP بنتے ہیں اور وہ گھر گھر میں بجتے ہیں. بہت اچھا گا رہے ہیں ماشاءاللہ. لتا جی کا تو جواب نہیں. آشا جی بہت اچھی ہیں. اور وہ اپنے جو مدھو کے میاں تھے ان کا نام کیا ہے, مدھوبالا کے میاں تھے کشور کمار صاحب, وہ بہت اچھے تھے. مکیش صاحب بہت اچھا. دیکھیے ان کو تو اللہ غریق رحمت کرے. بس مکیش صاحب نے جب میری شادی ہوئی بامبے میں تو مکیش آج بھی مجھے یاد آتے ہیں. وہ میری شادی میں انہوں نے 300 آدمی کو اکٹھا کر لیا, آرٹسٹوں کو. ہم تو گئے تھے 15ویں دن میری شادی ہو گئی شوکت صاحب سے. ہم تو کسی کو جان نہیں پاتے تھے نا. انہوں نے آج تک مجھے یاد ہے مکیش نے اسٹیج بنوایا کہ یہ اتنی پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی آئی ہے, نہیں سب کو اکٹھا کرو. اور مکیش میری شادی میں اسٹیج پہ گئے اور انہوں نے خوب دھوم مچائی اور بڑا دھم اور بڑے سارے آرٹسٹوں کو اکٹھا کیا اور ڈانس کرائے. آج تک مجھے مکیش یاد آتے ہیں. نہیں, میں تو دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی. میں تو گولڈن ساڑی پہن کے اور سامنے بیٹھی ہوئی تھی پبلک میں. اور مکیش آج تک مجھے یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کتنے پیار اور خلوص کا مظاہرہ کیا. مدام, آپ نے جو نئی آوازیں ہیں ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں ان کو بھی سنا ہے؟ کبھی موقع ملتا ہے آپ کو سننے کے لیے یا کسی نے ذکر کیا؟ نئی آوازیں سننے کا ایسا اتفاق نہیں ہوتا. ایک نئی آواز ہے جسو داس کی, کون سا گانا؟ بڑا پیارا. میں نے نہیں سنا. گوری تیرا گاؤں بڑا پیارا. اتفاق ہے, ویسے ان کا نام سنا ہے, سنا جاتا ہے. وہ میرے بچے سنتے ہیں, انہوں نے جسو داس صاحب کا نام بتایا. انشاءاللہ وہاں آؤں گی تو ملوں گی. نسوانی آوازیں ہیں, سلکشنا پنڈت ہیں, ہیملتا ہیں, نہیں آپ سوچیں گے کہ ہاں جی ہاں ان کے نام سنے ہیں, سب سے انشاءاللہ ملوں گی. سلکشنا پنڈت جی کا تو میں نے سنا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. ہیمنت کمار صاحب ہمیں لندن میں ملے تھے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. یہ لوگ بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں. ستارہ ہمیں بڑی پیاری یاد آتی ہیں, وہ بڑی پیاری دوست ہیں. آئی تھی بہت سالوں پہلے تو میرے یہاں رہی تھی. یہاں تو نہیں ہوا تھا مگر وہ مجھے کابل میں ملی آج سے 15 برس پہلے. یہاں آئی تو پھر وہ میاں بیوی میرے یہاں ٹھہرے تھے 13 دن. وہ کتنے بھاگوان دن تھے. تو میرے یہاں میری تو بڑی پیاری دوست ہیں. آج کل پتہ نہیں وہ کہاں ہیں, میرا انہیں سلام کہیے, میرا سلام کہیں انہیں. بمبئی میں اور آج کل بھی کتھک ناچتی ہیں. میرا انہیں بہت بہت پیار, اور ان کو گلے لگا کے, آپ انہیں بے شک گلے لگا لیں میری طرف سے, اور انہیں میرا بہت سلام کہیے گا. مدام, ایک بات یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے فن کا سفر ہے, اس سفر میں سب سے بڑا انعام آپ کو کیا ملا؟ سب سے بڑا مجھے انعام کیا ملا؟ مجھے یہ انعام ملا, میری روح کو تسکین ملی. جب میں گاتی ہوں میں اتنی مطمئن ہو جاتی ہوں, یہی زندگی. اور لوگوں نے مجھے پیار کیا, یہی نام کہنا چاہیے. لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور میں اپنے آپ کو اتنی خوش بخت سمجھتی ہوں کہ یا اللہ, میں اس لائق نہیں کہ جتنا مجھے لوگ پیار کرتے ہیں. میرے اللہ کا اتنا کرم ہے مجھ پر. کبھی آپ پرانے گیت, اپنے جو پرانے نغمے ہیں ان کو سنتی ہیں تو کیا میں پرانے نغمے جو آپ کے؟ میں گاتی بھی ہوں. میں ابھی گئی امریکہ تو سب سے پہلے میرے گانے کی جو بسم اللہ ہوتی ہے وہ آواز دے کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہر جگہ اسٹیج پہ میں نے بسم اللہ اسی سے کی. آواز دے کہاں ہے, اس کے بعد میں وہ بھی گاتی ہوں. بدنام محبت کون کرے, میں اور بھی اپنے گانے جتنے انڈیا میں کیا مل گیا بھگوان, تو ابھی بہت نہیں میں گائی مگر فرمائشیں ہوتی ہیں تو بہت گانے, تو اتنے 16-17 گانے ایک شو میں گاتی ہوں. اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے, بہت اچھا. وہ میری زندگی کا حاصل ہوتا ہے. جب میں اسٹیج پہ گاتی ہوں اور 15,000 اور 8,000 آدمی 10,000 آدمی, میں اسٹیج پہ جاتی ہوں, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس وقت میرا جی چاہتا ہے میں اسٹیج پہ سجدے میں گر جاؤں اور اپنے اللہ سے کہوں, یا اللہ تو اتنا رحیم ہے, مجھے تو نے اتنی عزت دی کہ یہ 15,000 آدمی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اور میں جب آواز نکالتی ہوں تو اس وقت مجھے میرا اللہ میرا سامنے ہوتا ہے. یقین کیجیے میں اپنے آپ میں نہیں ہوتی, میں ہوتی ہوں, میرا خدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے پروگرام میں آغاز کرتی ہیں
اس گیت سے آواز دے کہاں ہے. ہاں. اور غالباً آپ کو معلوم ہوگا کہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کا ایک پروگرام اسی نغمے سے اس کی ابتدا ہوتی، اسی سے رشتہ ہے. آواز دے کہاں آپ کو معلوم ہے میں کیسے کہتی ہوں آواز دے کہاں ہے؟ کس کو کہتی ہوں آپ سمجھتے ہیں؟ آپ اس سے پوچھ رہے تھے کہ سر کیا ہے. دیکھیے وہ میرا خدا ہے، میں نے عرض کیا. تو میں تو اس وقت اپنے خدا سے مخاطب ہوتی ہوں جسے میں پا نہیں سکی اب تک. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ تو کہاں ہے. اس وقت مجھے واقعی یقین کیجئے وہی سنائی پڑتا ہے، وہی دکھتا ہے. مجھے کسی کا پتہ نہیں ہوتا اسٹیج پر کہ میں کیا ہوں. مجھے یقین جانے معلوم ہوتا ہے سر ہے، خدا ہے، اور میں اس کے روبرو ہوں، اور وہی بولتا ہے اس وقت. وہی پبلک کو، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اب جو میں کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ بڑی بچگانہ بات کہہ رہا، سر پہ سفید بال ہیں اور اس قسم کی بات پوچھ رہا. نہیں آپ بھی تو بال آپ پہ اثر نہیں کر رہے. نہیں آپ بھی تو ٹھیک ہے. آپ کی دعا ہے. یہ سب سے پیارا نغمہ آپ کا کون سا ہے پورے سفر کی جو اس کو نچوڑ لیں تو؟ نہیں یہ نہیں بتایا جا سکتا. اسی لیے میں کہہ رہا تھا. نہیں وہ بڑا مشکل یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی کہ جیسے ایک ماں کو اولاد میں سے کون سا بچہ پیارا ہے. یہ میں نہیں بتا سکتی. تو ہوتا ہے جو خاص طور سے پیارا ہوتا ہے. نہیں پیارے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھ ٹھیک ہے مگر چند ایک گانے جیسے کیا بتاؤں، کئی گانے مجھے تو میری روح ہے، روح بن کے رہ گئے. کیا کروں؟ کسی کا ذکر تو کیجیے. کئی ہیں ایسا 100 گانا ہوگا، کیا کروں گی. بدنام محبت کون کرے، آواز دے کہاں ہے. اب بتائیے کیا اپنی حسرتوں پر بھی اچھا ہے، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، اور پتر ہٹاتے نہیں وک دے. کئی گانے ایسے ہیں جو میری روح بن کے رہ گئے ہیں. اور کئی گانے میں نے ادھر بھی گائے ہیں پاکستان میں بھی جو بہت پیارے، جنہیں میں اکثر تنہائی میں گنگناتی ہوں اور مجھے یاد آتے ہیں. اور ان میں وہ بھی ہے سانو نہر والے پلتے بلا کے خبریں مائی کتنے رہ گیا. تو اب کیا کروں، وہ بھی ایسے گانے بھی ہیں. ساجنا رے بہت اچھا ہے. یا انہی کا بزمی صاحب کا ایک تھا، وہ زیادہ مشہور وہ نہیں ہوا. بہت پچھتائے پیار کر کے، ہم بہت پچھتائے. پچھتائے بہت پچھتائے پیار کر کے، ہم بہت پچھتائے. پیار کر کے ہوں بہت پچھتائے. اب یہ مجھے بہت پسند ہے کہ اکثر ہم گنگناتے ہیں. تو اس کا شاید یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اس کا بہت رنگ ہے، شاید اس دھن کا، ان الفاظ کا. تو اب تو ہم بالکل مجسم ایک کہہ لیجئے کہ ایک جس کو آدمی کہتا ہے کہ سر میں ڈوب کر، پہلے ہم سر کے اتنے مارے ہیں کہ سر ہی ہمارے لیے عشق ہے. سر کے ساتھ ہمیں عشق ہے، اور اس عشق میں تو انسان جب ختم ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں رہتا، خدا ہی خدا ہے. یہ جو اتنی اچھی بات آپ نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ چند لمحے مجھے عنایت کیے. میں آپ کی مشکور ہوں اور خوش بختی سمجھتی ہوں. میں بہت خوش نصیب ہوں آپ کی وساطت سے. آج میرے پیارے ہندوستان میں سارے لوگ میری آواز سنیں گے اور میرا سلام قبول کریں گے. میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں آپ کے خلوص کا ڈاکیا ہوں. اچھا، خدا حافظ، نمستے، اور میرا دلی شکریہ قبول کریں. چمنزار کے تحت ابھی آپ نے معروف گلوکارہ اور اداکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ لیے گئے انٹرویو کی ریکارڈنگ سنے. شریک گفتگو تھے معروف براڈ کاسٹر، دانشور اور ادیب جناب کے نیار. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام تک اجازت. تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند.